सास बहू का रिश्ता खराब होने से पहले ये 6 राज हमेशा राज ही रखें। अगर आप चाहते हैं कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ सास बहू का रिश्ता ना रहे, बल्कि माँ और बेटी जैसी मोहब्बत में बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में इख्तलाफात कम हों, दिलों में रंजिशें न जमें और घर हर वक्त लड़ाई का अखाड़ा बनने की बजाय सुकून की जगह बना रहे, तो आज की ये बात बहुत गौर से सुन लीजिए। क्योंकि आज हम आपको 6 ऐसे खुफिया राज, 6 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें अगर सास और बहू समझदारी से हमेशा राज ही रखें तो बहुत से इख्तलाफात पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो सकती हैं। बाज़ औक़ात रिश्ते को बचाने के लिए ज़्यादा बोलने की नहीं, कुछ बातों को खामोशी से अपने दिल में रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप सास हैं और चाहती हैं कि बहू आपको सिर्फ शौहर की माँ नहीं बल्कि अपनी माँ जैसा मकाम दे, तो इन 6 राजों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बहू हैं और चाहती हैं कि सास आपको सिर्फ अपने बेटे की बीवी नहीं बल्कि अपनी बेटी समझकर दिल से कबूल करें, तो ये 6 बातें आपके लिए भी उतनी ही अहम हैं। क्योंकि सास बहू के इख्तलाफात अक्सर किसी एक बड़ी लड़ाई से नहीं बढ़ते। एक छोटी सी बात दिल में चुभती है, फिर एक और बात उसके साथ जुड़ती है और देखते ही देखते मोहब्बत के दरमियान रंजिश खड़ी हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर को रोज रोज के झगड़ों से बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बेटे का घर सुकून का घर रहे, अगर आप चाहते हैं कि सास बहू एक दूसरे के लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा बने, तो इन 6 खुफिया बातों को मामूली समझकर नजरअंदाज ना करें। क्योंकि कुछ बातें बताने से मसला हल नहीं होता, कुछ बातें छुपा कर रखने से रिश्ता बच जाता है। लेकिन इन 6 राजों में वह कौन सी बात है जो सबसे पहले दिल में रंजिश पैदा करती है, और कौन सा राज ऐसा है जिसे अगर जुबान दे दी जाए तो मोहब्बत के बावजूद दिलों के दरमियान फासले पैदा हो सकते हैं। आइए पहले राज से शुरू करते हैं। सास बहू का रिश्ता अक्सर किसी बड़ी बात से खराब नहीं होता, बल्कि एक छोटी सी बात दिल में ऐसी जगह बना लेती है जहां से इख्तलाफात शुरू होते हैं। फिर वही बात बार बार याद आती है और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की बजाय बदगुमानी जन्म लेने लगती है। इसीलिए इन 6 खुफिया राजों में पहली 2 बातें खास तौर पर याद रखें। सास बहू के इख्तलाफात में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ गलती नहीं बल्कि मुआफ करने के बाद भी उस गलती को जिंदा रखना है। अगर बहू से कभी कोई गलती हुई, सास ने उसे समझाया और बात खत्म हो गई, तो उसे बाद में रिश्तेदारों के सामने बयान ना करें। क्योंकि बहू के जहन में ये बात बैठ सकती है कि मेरी गलती मुआफ नहीं हुई, सिर्फ छुपा दी गई। इसलिए एक असूल याद रखें, जिस गलती को मुआफ कर दिया उसे दोबारा किसी बहस का हथियार ना बनाएं। क्योंकि किसी को मुआफ करके फिर उसकी गलती लोगों को सुनाना उसके दिल में ये एहसास पैदा करता है कि मेरी इज्जत महफूज नहीं। और जब इज्जत का ये एहसास खत्म होने लगे तो अगला खुफिया राज और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो सीधा इंसान के दिल में मौजूद अपनी जगह के एहसास को निशाना बनाता है। सास अगर बहू को बार बार ये बताती रहे कि मेरा बेटा पहले हर बात मुझसे करता था, मेरे बगैर नहीं रहता था, शादी से पहले ऐसा था वैसा था, तो शायद ये सिर्फ माजी की बातें हों, लेकिन बहू के दिल में एक खामोश सवाल पैदा हो सकता है, क्या मैं उस घर की बहू हूं या किसी की जगह लेने वाली? यही एहसास सास बहू के इख्तलाफात को जन्म दे सकता है। दूसरी तरफ बहू अगर शौहर से मुसलसल कहे कि आप अपनी मां को मुझसे ज्यादा अहमियत देते हैं, तो शौहर भी 2 रिश्तों के दरमियान दबाव महसूस करने लगता है। फिर मसला किसी एक बात का नहीं रहता, हर छोटी बात को उसी मुकाबले की नजर से देखा जाने लगता है। इसलिए माजी को माजी रहने दें,
ماں کو بیٹے کی محبت کے لیے بہو سے مقابلہ نہیں کرنا، اور بہو کو شوہر کی محبت کے لیے ساس سے مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ جس گھر میں محبت کو مقابلہ بنا دیا جائے وہاں اختلافات ختم ہونے کی بجائے بڑھتے جاتے ہیں۔ ساس بہو کے اختلافات ہمیشہ اونچی آواز سے شروع نہیں ہوتے۔ کبھی ایک عورت کچھ کہتی نہیں، دوسری عورت کچھ پوچھتی نہیں، لیکن دونوں کے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، پھر خاموشی بڑھتی ہے، فاصلے بڑھتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہنے والے دو دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے تیسرا خفیہ راز بہت سنبھال کر رکھنا ہے۔ کبھی بیٹا اپنی ماں سے اپنی ازدواجی زندگی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، اور کبھی بہو اپنی ساس کے سامنے شوہر کے بارے میں کوئی ذاتی بات کر دیتی ہے۔ یہیں سے اعتماد کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ بات بعد میں کسی بحث میں سامنے آ جائے تو انسان صرف یہ نہیں سوچتا کہ میری بات کیوں بتائی، بلکہ دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، میں نے جسے اپنا سمجھ کر راز بتایا اسی نے میری کمزوری میرے خلاف استعمال کر دی۔ یہ احساس بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان باتیں کم نہیں کرتا، دل بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر بیٹا ماں سے کوئی ازدواجی بات کہے تو اسے بہو کے خلاف ہتھیار نہ بنائے، اور اگر بہو نے ساس کے سامنے کوئی نجی بات کہی ہے تو اسے گھر کی محفل کا موضوع نہ بنائے۔ یاد رکھیں، رشتے اختلاف سے نہیں، اعتماد کے ٹوٹنے سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ اور اب چوتھا خفیہ راز اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں بات صرف راز کی نہیں بلکہ ایک ایسی تصویر کی ہے جو اگر دوسروں کے ذہن میں بن جائے تو پھر سچ بھی اسے آسانی سے نہیں مٹا پاتا۔ ساس کو اگر بہو کی کوئی بات بری لگی یا بہو کو ساس کا کوئی رویہ پسند نہیں آیا تو فوراً ہر رشتہ دار کو بتانا ضروری نہیں، کیونکہ جب ایک شکایت بار بار لوگوں کو سنائی جاتی ہے نا تو مسئلہ صرف ساس اور بہو کے درمیان نہیں رہتا، اب ہر شخص اپنی طرف سے رائے دینے لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بہو ہی ایسی ہوگی، کوئی کہتا ہے ساس کبھی بہو کو قبول نہیں کرتی، اور یوں ایک معمولی اختلاف پورے خاندان کی سوچ بن جاتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پھر ساس بہو ایک دوسرے کو موجودہ رویے سے نہیں بلکہ لوگوں کی بنائی ہوئی تصویر سے دیکھنے لگتی ہیں۔ اس لیے ہر اختلاف کو تماشا نہ بنائیں۔ اگر مسئلہ واقعی حل طلب ہے تو مناسب شخص سے مناسب وقت پر عزت کے ساتھ بات کریں، کیونکہ کبھی کبھی رشتہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ مسئلہ بہت بڑا تھا، بلکہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ چھوٹے مسئلے کو بہت سے لوگوں نے مل کر بڑا بنا دیا۔ ساس بہو کے رشتے میں سب سے خطرناک لمحہ وہ نہیں جب دونوں میں اختلاف ہو، بلکہ وہ ہے جب دونوں خاموش ہو کر دل میں حساب رکھنے لگیں۔ میں نے اتنا کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا؟ یہی حساب محبت کو کم اور شکوے کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پانچواں راز بہت غور سے سمجھیں۔ پانچواں خفیہ راز اپنی قربانیوں کا حساب ایک دوسرے کو نہ سنائیں۔ ساس اگر ہر بات پر یہ یاد دلانے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور بہو بار بار کہے میں نے اس گھر کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا، تو آہستہ آہستہ رشتہ محبت نہیں بلکہ حساب کتاب بن جاتا ہے۔ نفسیات کا ایک اصول ہے، جب انسان اپنی قربانیوں کو بار بار گنواتا ہے نا تو سامنے والے کی محبت بھی اسے کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، میں اتنا کر رہی ہوں، میرے لیے کون کر رہا ہے؟ اور یہی سوال خاموش ناراضگی کو جنم دیتا ہے۔ قربانی وہی خوبصورت ہے جسے احسان نہ بنایا جائے۔ اگر ساس نے بہو کے لیے کچھ کیا ہے تو اسے محبت سمجھ کر کریں، اور اگر بہو نے گھر کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو اسے اپنی محبت کا حصہ سمجھیں، کیونکہ رشتوں میں سب سے خوبصورت جملہ یہ نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا، بلکہ یہ ہے جو کیا محبت سے کیا، اب اس کا حساب کیوں؟ لیکن چھٹا خفیہ راز ان سب سے بھی زیادہ گہرا ہے، کیونکہ یہ براہ راست اس سوال سے جڑا ہے کہ کون کس کے دل میں کتنی جگہ رکھتا ہے۔
اگر اس راز کو نہ سنبھالا گیا تو بظاہر خاموش گھر کے اندر بھی ایک خاموش جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ چھٹا خفیہ راز، ایک دوسرے کے سامنے محبت کی ترجیح کا مقابلہ نہ بنائیں۔ ساس کو اگر یہ محسوس ہونے لگے کہ شادی کے بعد بیٹا بدل گیا ہے، اور بہو کو یہ لگنے لگے کہ شوہر ہر معاملے میں اپنی ماں کی طرف ہے، تو دونوں کے دل میں ایک ہی خوف پیدا ہوتا ہے، کہیں میری جگہ کم تو نہیں ہو گئی۔ یہی خوف ساس بہو کے اختلافات کی سب سے خاموش وجہ بن سکتا ہے۔ پھر ایک معمولی بات بھی مقابلہ بن جاتی ہے۔ بیٹا پہلے میری بات مانتا تھا، اب وہ صرف اپنی بیوی کی سنتا ہے۔ دوسری طرف بہو سوچ سکتی ہے میرے شوہر کو میری بات سے زیادہ اپنی ماں کی فکر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، محبت کوئی کرسی نہیں کہ ایک بیٹھے گا تو دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ ماں کی محبت اپنی جگہ، بیوی کی محبت اپنی جگہ، دونوں کو مقابلہ بنانے کی بجائے دونوں رشتوں کی عزت محفوظ رکھنا ہی گھر کا سکون ہے۔ کیونکہ ساس بہو کا رشتہ تب خوبصورت بنتا ہے جب دونوں ایک دوسرے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ بیٹا کس کا زیادہ ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم دونوں اس گھر کے لیے اہم ہیں۔ اور یہی وہ 6 خفیہ راز ہیں جنہیں اگر زبان غصے اور انا سے محفوظ رکھا جائے تو بہت سے ساس بہو کے اختلافات شروع ہونے سے پہلے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر ساس بہو کے دل میں رنجش پیدا ہو ہی جائے تو اسے ختم کیسے کیا جائے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا، ہر ناراضگی نفرت نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ دونوں کے دل میں محبت موجود ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے۔ ایک خاموش توقع پر پوری نہیں ہوتی، ایک جملہ دل پر لگ جاتا ہے، اور پھر انسان اصل بات کی بجائے اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہیں سے ساس بہو کے اختلافات کی ایک خطرناک شکل شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف ساس سوچتی ہے کہ میں نے اس گھر کے اتنے سال سنبھالا، اب میری بات کی کوئی قدر نہیں۔ دوسری طرف بہو کے دل میں خیال آتا ہے میں اس گھر کو اپنا سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن شاید مجھے کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا گیا۔ دونوں کے دل میں دکھ الگ ہوتا ہے، لیکن درد ایک جیسا ہوتا ہے۔ دونوں چاہتی ہیں کہ انہیں سمجھا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں سے اکثر پہلے سمجھنا نہیں چاہتی، پہلے یہ چاہتی ہیں کہ سامنے والا انہیں سمجھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک چھوٹی سی تبدیلی پورے رشتے کو بدل سکتی ہے۔ ساس اگر ہر بات کو اپنی نافرمانی نہ سمجھے اور بہو ہر مشورے کو اپنی توہین نہ سمجھے تو آدھے اختلاف وہیں ختم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر بات کے پیچھے دشمنی نہیں ہوتی، کبھی ساس کا انداز سخت ہوتا ہے لیکن نیت فکر کی ہوتی ہے، اور کبھی بہو کا انداز بے تکلف ہوتا ہے لیکن مقصد بے ادبی نہیں ہوتا۔ لفظ ایک ہوتا ہے مگر نیت مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لیے ساس بہو کے رشتے کو مضبوط کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ جواب دینے سے پہلے مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ساس نے کوئی بات کہی اور بہو کو بری لگی تو فوراً دل میں یہ فیصلہ نہ کرے کہ وہ مجھے پسند نہیں کر پاتی، اور اگر بہو نے کسی کام نے اپنی مرضی کی تو ساس فوراً یہ نہ سوچیں کہ اب اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کئی دنوں کی لڑائی سے بچا سکتی ہے، لیکن صرف خاموش رہنا بھی کافی نہیں۔ کبھی کبھی رشتے اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ دل میں بات جمع ہوتی رہتی ہے۔ انسان بولتا نہیں مگر اندر ہی اندر جملے بناتا رہتا ہے، پھر ایک دن کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے اور برسوں کی ناراضگی ایک ساتھ باہر آ جاتی ہے۔ اس لیے اختلاف ہو تو شخصیت پر حملہ نہ کریں، مسئلے پر بات کریں۔ یہ نہ کہیں آپ ہمیشہ ایسی ہی کرتی ہیں، بلکہ کہیں اس بات سے مجھے دکھ ہوا۔ یہ چھوٹا سا فرق بہت بڑا ہے۔ پہلے جملے میں سامنے والے کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے، دوسرے جملے میں سامنے والے کو آپ کا احساس سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی نفسیات کا ایک اہم اصول ہے۔ جب انسان خود کو حملے میں محسوس کرتا ہے تو وہ بات سمجھے کی بجائے اپنا دفاع کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر ساس بہو کے درمیان محبت چاہیے تو گفتگو میں الزام کم اور احساس زیادہ ہونا چاہیے۔ ساس کہہ سکتی ہیں
مجھے خوشی ہوتی ہے جب تم مجھ سے مشورہ کرتی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے اپنے قریب سمجھتی ہو۔ اور بہو کہہ سکتی ہے امی اگر کبھی میری کوئی بات بری لگے تو مجھے اکیلے میں سمجھا دیجیے، مجھے اچھا لگے گا کہ بات ہمارے درمیان رہے۔ بلکہ دیکھیں، ایک ہی گھر میں رہنے والی دو عورتیں اگر ایک دوسرے کو دشمن نہیں بلکہ اپنا انسان سمجھنا شروع کر دیں تو گھر کی فضا بدلنے لگتی ہے۔ یہاں ایک اور خطرناک چیز جو اکثر دلوں میں رنجش پیدا کرتی ہے، موازنہ۔ فلاں کی بہو تو ایسی ہے، فلاں کی ساس تو اپنی بہو کو بہت آزادی دیتی ہے، دوسرے گھر کی لڑکی دیکھو وہ اپنی ساس کو کتنا خیال رکھتی ہے۔ ایسے جملے شاید بولنے والے کے لیے چند سیکنڈ کی بات ہوں، لیکن سننے والے کے دل میں یہ سوال چھوڑ جاتی ہیں، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اور جس رشتے میں انسان خود کو بار بار ناکافی سمجھنے لگے وہاں محبت کی بجائے بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ساس بہو کے رشتے میں محبت بڑھانی ہے تو موازنہ ختم کرنا ہوگا۔ ہر بہو الگ ہے، ہر ساس الگ ہے، ہر گھر کا مزاج الگ ہے۔ ایک گھر کا طریقہ دوسرے گھر پر زبردستی نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہر نسل کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ ساس نے جس زمانے میں گھر سنبھالا اس وقت کی ترجیحات مختلف تھی۔ بہو جس دور میں زندگی گزار رہی ہے اس کی ذمہ داریاں اور سوچ مختلف ہو سکتی ہے۔ فرق کو بدتمیزی سمجھ لینا اختلافات پیدا کرتا ہے، جبکہ فرق کو سمجھ لینا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اور اب ذرا بہو کی طرف بھی ایک بات، اگر ساس کسی کام کو اپنے طریقے سے کرتی ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ ممکن ہے وہ صرف وہی طریقہ جانتی ہوں جس کے ساتھ انہوں نے برسوں گھر چلایا ہے۔ لیکن ساس کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ بہو گھر میں صرف کام کرنے کی نہیں آئی، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے اپنے خیالات، پسند ناپسند، جذبات اور تھکن ہے۔ اگر ہر وقت اس کی غلطیاں تلاش کی جائیں گی تو وہ بہتر ہونے کی بجائے خود کو بچانے میں لگ جائے گی، اور اگر اس کی چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں کو محسوس کیا جائے گا تو اس کے اندر خود گھر کے لیے کچھ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ کبھی صرف یہ کہہ دینا بیٹا آج تم نے بہت اچھا سنبھالا کسی لمبی تقریر سے زیادہ اثر کر سکتا ہے، کیونکہ انسان صرف تنقید سے نہیں بدلتا، قدردانی سے بھی بدلتا ہے۔ اسی طرح بہو اگر کبھی اپنی ساس سے کہہ دے امی آپ نے اس گھر کو اتنے سال سے سنبھالا ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ممکن ہے اس ایک جملے سے وہ دیوار کم ہو جائے جو کئی مہینوں سے خاموشی سے کھڑی تھی۔ یہ خوشامد نہیں، رشتے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، عزت کا مطلب ہر بات مان لینا نہیں۔ ساس کا احترام اپنی جگہ، بہو کی عزت اپنی جگہ۔ اگر کسی بات پر اختلاف ہو بھی جائے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن لہجہ ایسا ہو کہ کل دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے میں شرمندگی نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، ساس بہو کا رشتہ جیتنے کے لیے کسی ایک کو ہارنا ضروری نہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جہاں دونوں جیت سکتی ہیں۔ ساس کو عزت مل سکتی ہے، بہو کو محبت مل سکتی ہے، بیٹے کو سکون مل سکتا ہے اور پورا گھر خوش رہ سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دونوں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کیونکہ گھر دیواروں سے نہیں بنتا، گھر اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دل کو محفوظ سمجھتے لگ رہتے ہیں۔